अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सदर ममनून हुसैन ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से दिली मुबारकबाद दी। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक सदर ममनून हुसैन ने कहा कि पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात में वोट डालने की बड़ी शरह और इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद तुर्की की जमहूरी इक़दार और इदारों के मुस्तहकम और फ़ाल होने का मज़हर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तुर्की सदर एर्दोगान की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगा। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी और मिसाली दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इदारों के माबैन राबते का फुकदान है। रिपोर्ट्स पेश कर दी जाती हैं लेकिन काम नहीं किया जाता। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ने निगरान वफाकी हुकूमत की नामुकम्मल काबीना के हवाले से रिमार्क्स में कहा कि वफाकी हुकूमत अभी तक अपने बंदे पूरे नहीं कर सकी। क्या वफाकी हुकूमत सिर्फ 5 वज़रा के सहारे चल सकती है? रावलपिंडी इस्लामाबाद में पानी की किल्लत से मुतालिक अजहुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पानी की किल्लत के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट क्या है। पानी की फराहमी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद की रोजाना ज़रूरत 120 मिलियन गैलन पानी है। शहरी इलाकों में 58.71 मिलियन गैलन पानी रोजाना फराहम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पानी की फराहमी किन ज़राए से होती है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पानी की फराहमी सिमली और खानपुर डैम से होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खानपुर डैम में पानी का लेवल खतरनाक सतह के करीब है, जबकि सिमली डैम में भी पानी डेड लेवल के करीब है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि गुज़िश्ता 3 साल से कम बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से डैमों में पानी की सतह कम हुई है। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि तामीरात की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ऊपर नहीं आ रही। बारिशें ना हुई तो पानी कहाँ से मिलेगा? इस्लामाबाद के लोग पानी के बगैर तो नहीं रह सकते। म्यूनसिपल हुकाम ने बताया कि पानी की फराहमी के लिए मंसूबा बनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स आ जाती हैं लेकिन पेशरफ्त नहीं होती। बता दें हुकूमत किधर है, हमें हुकूमत का बता दें तो बुला लेते हैं। इदारों के दरमियान कोई राब्ता ही नहीं, हर इदारा दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। आबी मंसूबे के लिए बजट में रकम मुख्तस हो चुकी है। रकम की हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत ने देनी है। निगरान हुकूमत भी ये मंजूरी दे सकती है। तमाम इदारों को एक साथ मिलकर फैसले करने चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले जवानों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिपाही नयाज शहीद हो गए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर बयान में कहा है कि मुल्क के लिए कौम के एक और बेटे ने जान कुर्बान कर दी। DGISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सरहद पर बाड़ लगाने वाली पार्टी पर फायरिंग की, जिससे सिपाही नयाज अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान हर हाल में बॉर्डर पर बाड़ लगाएगा और अफगानिस्तान का ताउन दोनों ममालिक के मफाद में है। पाक अफगान सरहद पर 2611 किलोमीटर पर बाड़ लगानी है, जबकि 255 किलोमीटर बाड़ लगाई जा चुकी है। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल आज दी गई। तफसीलात के लिए हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्कीम इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे, जिसके बाद इसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्कीम में हल्के के वोटर्स, पोलिंग स्टेशन की तफसीलात, हसास, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ्स की तफसीलात होंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग स्कीम में पोलिंग अमले की तफसीलात भी मौजूद होंगी और तमाम पोलिंग स्कीम की तफसीलात मिलने पर ही इसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में लापता अफराद के अहले खाना की जानिब से जमा कराई जाने वाली तमाम दरख्वास्तों पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों से मुकालमे के दौरान कहा कि लापता अफराद पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। जवान नहीं 57 साला शख्स भी लापता हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी कह चुका था कि लापता अफराद को बाजियाब कराएं। अगर उनके प्यारों के साथ हादसा हो चुका तो वो भी बता दें, ताकि कम से कम उनके प्यारों को सब्र तो आ सके। चीफ जस्टिस ने लापता अफराद के अहले खाना की जानिब से जमा कराई जाने वाली तमाम दरख्वास्तों पर कार्रवाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों को लापता अफराद के लिए खुसूसी सेल कायम करने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने सेनेट इलेक्शन नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट में नई मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ सेनेट इलेक्शन नाअहली केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस मौके पर इसहाक डार के वकील की जानिब से नई मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। नई जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक फिजियोथेरेपी से इसहाक डार के आर्जे में 10 से 15% बेहतरी आई है, लेकिन उनके बाजू में ताहाल तकलीफ है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स का कहना था कि इसहाक डार की गर्दन की हरकत भी महदूद है, जिसके बायस वो बेसुकूनी महसूस करते हैं। मुनासिब होगा इसहाक डार की फिजियोथेरेपी को मजीद 8 हफ्ते तक जारी रखा जाए।
ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق 8 ہفتوں کی فزیوتھراپی معقول فیصلہ ہوگا. 2 ماہ بعد اسحاق ڈار کا نیا MRI جاری کیا جائے گا. چند روز قبل لندن میں نواز شریف کی پریس کانفرنس کے دوران اسحاق ڈار کو تندرست حالت میں سڑک پر چلتے پھرتے دیکھا گیا تھا، جہاں وہ اپنی صحت سے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان نے مقامی وسائل سے پاک ٹیس-1 سیٹلائٹ تیار کر لیا ہے. سیٹلائٹ زمین کے جغرافیے، موسم، ماحول اور سائنسی تحقیق میں معاون ثابت ہوگا. ترجمان کے مطابق سیٹلائٹ 610 کلومیٹر کی بلندی پر مدار میں چکر لگائے گا. سیٹلائٹ کا وزن 285 کلو گرام ہے، جو ریموٹ سینسنگ کے لیے استعمال ہوگا. سیٹلائٹ آئندہ ماہ خلا میں چھوڑا جائے گا. الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل نے میانوالی حلقہ NA-95 سے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں. اپیلیٹ ٹریبونل نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے NA-95 میانوالی سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. جسٹس فیصل زمان پر مشتمل اپیلیٹ ٹریبونل نے عمران خان کی اپیل پر سماعت کی، جس کے دوران وکیل بابر اوان نے دلائل دیے تھے. چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں اپنے مکمل اثاثے ظاہر کیے اور کچھ چھپایا نہیں بلکہ وضاحت کی ہے. عمران خان کے وکیل نے وطن پارٹی سمیت 2 فیصلے عدالت میں پیش کیے، جبکہ انہوں نے شیخ رشید اور شکیل اوان کیس کے فیصلے کی کاپی بھی جمع کرائی. بابر اوان نے دلائل کے دوران کہا کہ ریٹرننگ افسر نے حقائق کے برعکس اور تکنیکی بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے. وکیل کا کہنا تھا کہ بروقت بیان حلفی جمع نہ کرانے اور اثاثوں کی مالیت ظاہر نہ کرنے کا الزام لگا کر کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. عمران خان کے وکیل نے استدعا کی کہ عدالت ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے. دوسری جانب عمران خان کے خلاف اعتراض اٹھانے والے جہانداد خان کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ عمران خان کا حلف نامہ اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ نہیں ہے اور ہر صفحے پر ان کے دستخط مختلف ہیں. اپیل ٹریبونل نے کچھ دیر بعد محفوظ کردہ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے خلاف ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور چیئرمین PTI کو میانوالی کے حلقے سے NA-95 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں جاری ہے. اجلاس میں پاکستان کی گرے لسٹ میں شمولیت کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستانی حکام آج اپنی رپورٹ پیش کریں گے. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 24 جون سے شروع ہوا. اجلاس 6 دن تک جاری ہے. 6 روزہ اجلاس میں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا. پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد اجلاس میں شرکت کرے گا، جبکہ پاکستان آج 27 صفحات پر مبنی اپنی رپورٹ پیش کرے گا. اجلاس میں پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے تیاری کر لی ہے. پاکستان نے گرے لسٹ سے بچنے کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں، جن کی تفصیلات سے ٹاسک فورس کو آگاہ کیا جائے گا. FATF اجلاس میں دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف نافذ کردہ قوانین اور 8 خصوصی سفارشات پر غور ہوگا. نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے رقوم کی فراہمی کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک، دیگر بینکوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون کو مزید بہتر کیا گیا ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان کا گرے لسٹ میں شامل ہونا ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. سعودی فضائی فوج نے حوثی باغیوں کی جانب سے دارالحکومت ریاض پر داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کا حملہ ناکام بنا دیا. سعودی اتحادی ترجمان کرنل المالکی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق سعودی ایئر ڈیفنس نے یمنی شہر صدا سے حوثی باغیوں کی جانب سے ریاض کی جانب فائر ہونے والے 2 بیلسٹک میزائل دیکھے تھے. ان دونوں میزائلوں کا نشانہ ریاض کے رہائشی ضلع تھا. فضائی دفاع نے ان میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا. حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول ٹی وی کے مطابق ان میزائلوں کا نشانہ سعودی وزارت دفاع اور دیگر اہداف تھے. تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی سال 2017 کے دوران دریافت سے پاکستان نئے ذخائر دریافت کرنے والے دنیا کے 5 بڑے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا. گلوبل آئل اینڈ گیس ڈسکوری ریویو 2017 کی رپورٹ کے مطابق سال 2017 کی تیسری سہ ماہی کے دوران پاکستان نے تیل اور گیس کے 2 بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں، جبکہ سال کے آخری 3 ماہ کے دوران تیل اور گیس کے 4 مزید نئے ذخائر دریافت کیے. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 2017 کی آخری سہ ماہی کے دوران روس نے سب سے زیادہ 10 ذخائر دریافت کیے، جبکہ آسٹریلیا نے 7، کولمبیا نے 4 اور پاکستان اور برطانیہ نے تیل اور گیس کے 3 نئے ذخائر دریافت کیے. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات ملتوی کرنے کی 3 درخواستیں مسترد کر دیں. تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں عام انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں وکیل کامران مرتضیٰ نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے، ملک میں الیکشن ایک ہی دن کرائے جائیں. کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایک دن الیکشن کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اثر انداز نہ ہو، لیکن ضمنی انتخاب کی مثالیں موجود ہیں. جس کی حکومت ہو وہی ضمنی انتخاب جیتتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر بغیر بحث کے آئینی ترمیم ہوگی تو ایسے ہی مسائل پیدا ہوں گے. فاٹا والوں کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں،
چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ فاٹا میں نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں۔ فاٹا اور اسلام آباد کی ایک حلقہ بندی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کی ممبر کے پی کے مسز ارشاد کیسر نے کہا کہ فاٹا کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد عام انتخابات ملتوی کرنے کی تینوں درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں اگر 25 جولائی کو پاکستان میں انتخابات شفاف نہ ہوئے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تفصیلات کے لیے ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کے وکلاء کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو ملک نے گزشتہ حکومت کے دوران جتنی ترقی کی ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دھاندلی سے جمہوریت کا حسن اور بیلٹ باکس کی بالادستی کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، لہٰذا ملک میں دھاندلی روکنا اور شفاف انتخابات کا انعقاد مسلم لیگ نون کا مقصد ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا تھا کہ عوام کو خدمت کرنے والوں اور انہیں دھوکے اور جھوٹے وعدے کرنے والوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ دور حکومت میں مسلم لیگ نون نے ہر شعبے میں عوام کی خدمت کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے صرف عوام کو دھوکہ دیا، لہٰذا پشاور میں میٹرو بس منصوبے کی ناکامی پی ٹی آئی کی خراب کارکردگی کا ثبوت ہے۔ مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی اور توانائی بحران سے نجات حاصل کی اور اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنایا جائے۔ انہوں نے آئین و قانون کی بالادستی برقرار رکھنے پر وکلاء کے کردار کی بھی تعریف کی اور مطالبہ کیا کہ انتخابات میں پارٹی کے امیدواروں کو قانونی مشورہ دینے اور دھاندلی کوششوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک قانونی کمیٹی بنائیں۔ انتخابات کے لیے پارٹی کے منشور کے حوالے سے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ایک جامع منشور تیار کیا ہے جو ملک کو درپیش مسائل کے حل پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے پانی کے بحران، صحت اور تعلیم کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر رکھا ہے کیونکہ یہ معاملات قوم کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما اور بھارتی کرکٹ اسٹار وراٹ کوہلی کو کچرا پھینکنے والے نوجوان کی جانب سے قانونی نوٹس موصول ہو گیا۔ اورحان سنگھ نے بتایا کہ میرے قانونی مشیر نے وراٹ کوہلی اور ان کی اہلیہ انوشکا کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے اور اب بال ان کے کورٹ میں ہے۔ اورحان سنگھ کا کہنا تھا کہ انہیں وراٹ اور انوشکا کے جواب کا انتظار ہے۔ انوشکا اور وراٹ کو قانونی نوٹس نوجوان اورحان سنگھ نے بھیجا ہے جنہیں انوشکا نے گزشتہ ہفتے لگژری گاڑی سے کچرا پھینکنے پر کھری کھری سنا دی تھی، جس کی ویڈیو وراٹ کوہلی نے بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے مظالم اور جعلی مقابلوں کے خلاف حریت قیادت کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ گزشتہ روز قابض بھارتی فوج نے ضلع کلگام میں جعلی مقابلے میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا، جس کے خلاف حریت قیادت کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک کی جانب سے وادی بھر میں ہڑتال کی کال دی گئی۔ حریت قیادت نے بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی اور کہا کہ بھارتی فوج نے وادی میں آپریشن آل آؤٹ دوبارہ شروع کر دیا ہے، جس کا مقصد کشمیر کے لوگوں کا قتل عام اور انہیں ہراساں کرنا ہے۔ حریت قیادت کا کہنا تھا کہ مزاحمت کرنے والوں پر پیلٹ گن اور گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ محاصرے کے دوران گھروں کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ فرانس میں انسداد دہشت گردی پولیس نے مسلمانوں پر مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے انتہا پسند تنظیم کے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ مشتبہ افراد مسلمانوں پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ افراد اسلامی انتہا پسندوں کا نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ گرفتاریاں ہفتے کو رات گئے ملک بھر میں کی گئیں چھاپہ مار کارروائیوں میں کی گئی ہیں، جس میں جزیرہ کورسیکا بھی شامل ہے۔ فرانس میں 2015 سے داعش کے نام سے متعدد انتہا پسند حملے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر ان حملوں میں 240 افراد مارے گئے۔ ان افراد میں 130 افراد وہ بھی شامل ہیں جو 2015 کے نومبر میں پیرس حملے میں مارے گئے تھے۔ حراست میں لیے گئے افراد پر فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی DGSI نے نظر رکھی ہوئی تھی، جس نے ایسے پیغامات پکڑے جس میں ہتھیاروں کی خریداری کا پتہ چلا اور تلاشی میں یہ ہتھیار پکڑے بھی گئے۔ گزشتہ سال کے اختتام پر جاری کی گئی امریکی تھنک ٹینک تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی 9% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو کہ 57 لاکھ بنتی ہے۔ عمر اکمل نے اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں 2015 کے ورلڈ کپ میں میچ فکس کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ عمر اکمل نے اس پیشکش کے بارے میں ٹیم انتظامیہ اور ICC کو نہیں بتایا تھا اور اب ICC نے عمر اکمل کے متنازع بیان پر ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے متنازع انٹرویو پر ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم مالاکنڈ، ہزارہ، جوب، DI خان، DG خان، بہاولپور، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ ڈویژن، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.